वालेकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। बानो कुत्सिया के नावल राजा गीत की किस्त नंबर 14 आपके पेशे खिदमत है। यूं तो हर दफ्तर में यूं ही आने वालों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन रेडियो, टीवी और फिल्मी दुनिया में ऐसे लोगों का तांता बंधा रहता है। कुछ एक्टर, कुछ अदीब, कुछ मौसीकार प्रोग्रामों की तलाश में आते रहते हैं। कुछ ऐसे खुशफहम आते हैं जो समझते हैं इन शोबों में नाम बनाना और दौलत कमाना बहुत आसान है। इसी भीड़ में मैं कई दिन तक अमतुल का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो रेडियो स्टेशन ना आई। उस रोज़ मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक मेरे सीने के नीचे मैदे में जलन शुरू हो गई। मैं कुर्सी पर बैठ गया। कुछ दिनों के आराम के बाद अब मेरे अल्सर में फिर तकलीफ़ होने लगी थी। यकदम इतना शदीद दर्द उठता और जलन ऐसी होती कि सांस रुकने लगता। कभी कभी तो इस शिद्दत तकलीफ़ से मेरा बदन कांपने लगता और मैं सोचता किसी अस्पताल में दाखिल होकर बाकायदगी से अपना इलाज कराऊं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और भाई मुख्तार अंदर आए। उन्होंने खांस कर मेरी जानिब देखा, फिर नज़रें झुका ली। बोले, बीमार हो? जी नहीं। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। वो थोड़ी देर तक अपने घुटने देखते रहे, फिर बोले, नॉर्मल सेहतमंद आदमी को एक वक्त पर साथी की ज़रूरत होती है, वरना वो सेहतमंद नहीं रह सकता। अच्छा है तुम अब बाकायदगी से दफ्तर जाने लगे हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम पहले से बेहतर हो रहे हो। नई मोटरसाइकिल की भी मुबारकबाद हो। मैं बोला, जी। वो बोले, कॉलेज के ज़माने में हर नौजवान को इश्क हो जाता है। ये वाक़या तकरीबन सबको पेश आता है, लेकिन इसको रोक बनाना दुरुस्त नहीं। मैं हैरान रह गया। मुझे मालूम नहीं था मेरे सिवाय कोई मेरे हालात से इस कदर वाकिफ़ है। उस वक़्त मेरी टांगें बुरादे की बनी हुई थीं। मेरा बोझ बर्दाश्त न होता था। मैं और भाई मुख्तार एक दूसरे के लिए मुकम्मल अजनबी थे। एक ना आशना के मुँह से इतनी करीबी बातें सुनकर मैं भौंचका रह गया। वो बोले, हर आदमी औसतन ज़िंदगी भर में 5 या 6 फुल साइज़ इश्क करता है, और हर इश्क से जांबर होने के लिए उसे 4 से 6 माह लगते हैं। तुमने बहुत देर लगा दी। तुम्हारी भाभी का भी यही ख्याल है कि शादी की यही उम्र है। उसके बाद शादी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आदतें पक्की हो जाती हैं। फिर आदमी किसी और के लिए ज़िंदगी में जगह नहीं बना सकता। जी, मैं सोचकर जवाब दूंगा। तुम्हारी नज़र में कोई है तो हमें बता दो, वरना आबदा ने अपनी छोटी बहन के लिए कहलवाया है, बल्कि बहुत इसरार किया है। अगर तुम चाहो तो। जी, मैं सोचकर बताऊंगा। वो चुपचाप वापस चले गए, जैसे छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर करवाई हो। मेरी नज़रों में आबदा, सीमी, अमतुल सबकी शक्लें घूमने लगीं। जिस वक्त मैं रेडियो स्टेशन के बाहर कारों के साथ अपना मोटरसाइकिल रखकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, अमतुल बरामदे से आती दिखाई थी। अल्सर के दर्द और जहनी नाआसूदगी की वजह से मैं बातें करने के मूड में नहीं था। अभी कुछ वक्त पहले वो और मैं किताब के सफ़ों की तरह बहुत करीब रह चुके थे, लेकिन अमतुल हर दिन असर नो शुरू करने की आदी थी। चेहरे पे पुरानी मुलाकात का शाइबा तक न था। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, अपने दोस्त काजी से मेरी सिफारिश कर दें। सुना है रात उनके घर काका हुआ है। आज मूड भी अच्छा है उनका। चाय भी पिलाई है उन्होंने अपने चपरासियों को। आज नहीं अमतुल, मैं आपके लिए कलेजी पका कर लाई थी। आपके दफ्तर में रखा है टिफ़िन। मैं तो आज एक लुकमा भी नहीं खा सकता। आज मेरे अल्सर में तकलीफ़ है। एक निवाला भी खा लिया तो सारा दिन मैदे में जलन रहेगी। जिस वक्त हम मुड़कर प्रोड्यूसरों के दफातर की तरफ जा रहे थे, प्रोड्यूसर गनी के कमरे से सितारा निकली। पतले पतले होंठों वाली ये आर्टिस्ट नीम क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम करती थी। इसे आए अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था, लेकिन रेडियो स्टेशन पर इसके अंदाज ने थरथल्ली मचा दी थी। कुछ इसकी आवाज़ के आशिक हो गए, कुछ उसकी अदायगी और सोच के गुन गाने लगे। रचाओ और लगाओ से वो गाती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात आर्टिस्ट का मुकद्दर होता है। ये जिस वक़्त यावर हो तो इंसान दिनों में मकबूलियत के बामे आफ्ताब की तरह चमकने लगता है। पुराने गाने वालियाँ इससे जिस कदर जलन, हसद और बैर का इजहार करें, यही उसकी शोहरत की सबसे बड़ी दलील होती है। सितारा को आते देखकर अमतुल भागी और उससे बगलगीर हो गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है तेरी चंजी। कल शाम मैंने तेरा प्रोग्राम टेलीविज़न पर देखा। आधा नी पा पा, क्या जगह बनाई है तूने। पा का तूने क्या सुर सजाया है। कोई कह सकता था फोक म्यूज़ियम का प्रोग्राम है। माशाल्लाह, उस्ताद महमूद ख़ान की तालीम को 4 चांद लगा दिए। सारा माँ का रंग, हू बहू वही लय पकड़ने का अंदाज़। सितारा तारीफ़ के बावजूद खफीफ सी खड़ी रही। अब अमतुल ने सितारा की थोड़ी पकड़कर मेरी तरफ उसका चेहरा किया। देखें सर जी, अल्लाह की करामत देखें। है किसी की रेडियो स्टेशन पर ऐसी मोहनी सूरत। किसी का रंग अच्छा होता है, किसी के नक्श अच्छे होते हैं। इसको तो रब सच्चे ने सब कुछ दे रखा है, छप्पड़ फाड़ कर। सितारा काफ़ी तेज़ लड़की थी। म्यूजिशियन से लेकर प्रोड्यूसर्स तक सबके नाक में दम करती थी, लेकिन इस वक्त वो गड़बड़ा कर हंसने लगी। छोड़िए ना बाजी अमतुल। ना चंजी, मैं कोई तेरे गुण थोड़ी गा रही हूँ। मैं तो अल्लाह सच्चे की तारीफ़ कर रही हूँ। क्या क्या मूर्तें बनाता है, अपना रूप कैसे कैसे दिखाता है।
دیکھیں سر جی، یہ تل دیکھیں اس کی ناک پر، اس کی ماں کے ہونٹ پر بھی تل تھا۔ سنا ہے سر، جس کے ہونٹ پر تل ہوں مرد اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ستارہ منہ تھتھائے کھڑی تھی۔ میں بھی رسا تلوا کر بھاگنے کے موڈ میں تھا، لیکن امتل نے ہم دونوں کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی ماں کو بھی پہننے کھانے کا بہت شوق تھا سر جی۔ پاکستان سے پہلے کا ذکر ہے، میری عمر تو اس وقت بہت کم تھی۔ میں نے اس کی ماں کو دیکھا ہوا ہے، کناٹ پیلس میں، میرون سوٹ سر جی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا ہوا، پیروں میں سفید سویٹ کے کوٹ شوز۔ وکٹوریا سے اتری تو سارا کناٹ پیلس ہل گیا۔ مہاراجہ بڑودا ہاتھی دانت کا صوفہ خرید رہے تھے۔ 2 لاکھ روپے کا مول تول ہو رہا تھا۔ صوفہ تو کیا خریدتے، 2 لاکھ اس کی ماں کو دیے اور ساتھ بٹھا کر لے گئے اپنی رولز رائس میں۔ چند جی، تیری ماں کی کیا بات تھی، آفت تھی آفت۔ اچھا جی، ایکسکیوز می۔ ستارہ جلدی سے چک اٹھا کر غنی پروڈیوسر کے کمرے میں گھس گئی۔ یہ تم مجھے اس کا چہرہ کیوں دکھا رہی تھی امتل؟ تو اور کیا دکھاؤں سر جی، جوانی اتر جائے تو دوسروں کے ہی چہرے دکھانے پڑتے ہیں۔ تم اس کی ماں کا ذکر کیوں لے آئیں درمیان میں؟ اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جھوٹی ہے جی، سب کو بتاتی پھرتی ہے کسی ڈاکٹر کی بیٹی ہے۔ بڈھی ہو کر اس کی ماں نے ڈاکٹر سے بیاہ کر لیا تو کیا یہ ڈاکٹر کی اولاد ہو گئی؟ ہم سے کسی کا پیچھا چھپا ہے؟ 2 گلیاں ہم سے آگے گچھے والی گلی میں ان کا چبارہ تھا۔ اب چاہے یہ گلبرگ رہے، کالج جائے، میم بن جائے، ہم کو تو یاد ہے نا سب۔ چاہے یاد ہو، لیکن کسی کو یاد دلانے سے فائدہ؟ کوئی اپنا ماضی بھولنا چاہے تو تم اسے بھولنے نہیں دو گی؟ بڑی مشکل ہے سر جی، ہمارا بھی دل ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ دوسرے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب ہماری ہی ذات کے لوگ ہم سے اٹھ کر جائیں اور پھر ہمیں ذلیل سمجھیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سفیدی کروا کر کوے سے کبوتر بن جائیں اور کووں سے نفرت کریں، سبحان اللہ۔ ہم تو پھر اتنا ہی کر سکتے ہیں، انہیں یاد دلائیں کہ وہ بھی کوے تھے۔ لیکن امتل، اس بیچاری نے تمہیں کیا کہا تھا؟ بیچاری نہیں ہے سر جی، موقع شناس ہے۔ اس کی ماں بھی ایسی تھی۔ پچھلوں کو بھولتے انہیں دیر نہیں لگتی۔ اپنی کشتی تو بچا لی ہے، لیکن گھر والے رل گئے۔ ساری عمر جن بھائیوں نے اس کی کمائی پہ راج کیا، نشہ پانی کیا، اب مزدوری ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی نیکی پر، ہم سے یہ نہیں ہو سکا، اسی لیے تو اپنی جنت تلاش نہیں کی۔ پچھلوں کے دوزخ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں اتنا بغض ہے امتل، تو اس کی تعریف کیوں کر رہی تھی؟ پتہ نہیں سر جی، شاید مجھے منہ پہ خوشامد کرنے کی عادت ہے، یا شاید میں لوگوں سے ڈر جاتی ہوں۔ بہت بعد میں مجھے پتہ چلا امتل کے متعلق پیشن گوئی کرنا ناممکن بات تھی۔ اس کا لڑنا جھگڑنا، پیار محبت نفرت سب موڈ کے تابع تھے۔ جی چاہا مدد کر دی، دل میں آیا گالی دے دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کڑا ہوا دوپٹہ کسی کے کندھے پہ ڈال کر اس کا بوسیدہ دوپٹہ لے لیا، کسی سے 20 روپے ادھار مانگے اور شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ غیبت کو دل چاہا تو سارے بخیے ادھیڑ دیے، ہمدردی غالب آئی تو پاؤں پڑ جاتی، معافی مانگ لیتی۔ اس کا سارا نظام امپلس پر چلتا تھا۔ وہ پھر میرے پیچھے پڑی، چلیں نا سر جی قاضی کے پاس، میری سفارش کر دیں۔ میں اٹھا تو وہ کسی واقف کار کا نمبر ملا کر فون پہ بیٹھی باتیں شروع ہو گئی۔ فون پر اسے لوگوں کو مروب کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کون جی؟ میں امتل بول رہی ہوں، ریڈیو اسٹیشن سے۔ جی جی، آر ڈی صاحب کے دفتر سے۔ کہاں باجی، وقت ہی نہیں اب تو۔ میں ضرور آتی، لیکن ٹیلی ویژن والے چھوڑتے ہی نہیں۔ میرا پروگرام ہے پرسوں شام 7 بجے، ضرور دیکھیں۔ اچھا جی، گڈ بائے۔ میں نے کہا، ٹی وی کے پروگرام مل رہے ہیں تو مجھ سے سفارش کیوں کروا رہی ہو؟ بولی، کس کافر کو ٹیلی ویژن سے پروگرام ملتا ہے؟ تو یہ تم فون پر کیا بتا رہی تھیں؟ اس کا ٹیلی ویژن خراب ہے سر جی، اسی لیے میں نے ذرا عزت بنا لی۔ آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ سارا وقت تمہیں اپنی عزت بنانے کی فکر کیوں رہتی ہے؟ تو ہم لوگ اور کیا بنائیں سر جی؟ جن کے پاس عزت نہیں ہوتی وہ ساری عمر اسے ہی بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ سچ پوچھیں نا سر جی، ستارہ کی ماں نے بڑی عقل مندی کی۔ چلو 10-12 سال تو میرے جیسے کمینے اس کا پیچھا کریں گے، پھر بیٹی تو سکھ کی زندگی گزارے گی نا۔ اچھا ہی کیا اس نے بازار چھوڑ دیا۔ کیسی تھی ستارہ کی ماں؟ میں نے موضوع کو ہلکا کرنے کی خاطر کہا۔ اچھی تھی سر جی، اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی مرد مار تھی۔ ایک نوجوان تو زہر کھا گیا اس کے پیچھے۔ اس کے جنازے پر گئی تھی میں، ہائے ہائے جو حال اس کی ماں بہنوں کا تھا، سر مار مار کر اسے پکارتی تھیں۔ سر جی یہ کیا بات ہے، کبھی کبھی مرد جان دے دیتے ہیں، عزت کی دال روٹی نہیں دیتے۔ عزت کی دال روٹی میں بڑی بک ہوتی ہے امتل۔ ہاں جی سر جی۔ کیا بتا رہی تھیں کہ ستارہ کی ماں کو تم نے کناٹ پیلس میں دیکھا تھا، کس سن کی بات ہے بھلا؟ سن 46 کی بات ہے جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ان دنوں آگ لگنے کی وارداتیں بڑی ہوتی تھیں۔ اس وقت تمہاری عمر 13-14 سال تو ہوگی نا امتل؟ جی سر جی۔ تو اس حساب سے تو تم 42 کیوں ہوئیں؟ دیکھ لو پارٹیشن کو کتنے سال ہو چکے ہیں۔ میرا خیال تھا وہ لڑے گی جھگڑا کرے گی، اس کا موڈ ہلکا ہو جائے گا، لیکن وہ مسکرانے لگی، بولی ایسے گھپلے تو ریڈیو اسٹیشن پر عام ہوتے ہیں۔ آدمی تھیٹر کے واقعات سناتا ہے، خاموش فلموں کے شارٹ بیان کرتا ہے، اور عمر اپنی 30 سال سے ہی بتاتا ہے۔ سر جی عمر تو سب کے منہ پہ لکھی ہوتی ہے۔ مجھ سے تو کوئی جب عمر پوچھتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں تھانے میں آئی بیٹھی ہوں۔ بھلا میری عمر اگر 42 کی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اچھا چلو فون کرنا ہے تو کر لو، پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ فون کا نام سن کر اس نے PIA کارگو کا فون ملایا اور بولی، ہیلو PIA کارگو؟
میرا ایک پارسل آنا تھا کراچی سے۔ جی جی بڑا ضروری ہے، تبھی تو پوچھ رہی ہوں۔ جی میرا فون نمبر نوٹ کر لیں اور مجھے فوراً اطلاع دیں۔ اس نے میرا فون نمبر دوسری طرف والے کو دے دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو امتل؟ یہ سرکاری فون ہے۔ سر جی کارگو والے پوچھیں گے تو رانگ نمبر کہہ دینا، اتنی سی تو بات ہے۔ اچھا چلو اب۔ سر جی آج آپ میرے ساتھ چلیں۔ چل تو رہا ہوں سر جی، قاضی کے پاس نہیں، میرے کرایہ دار کے گھر۔ انہوں نے مجھے 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ کوئی مرد وہاں جاتا نہیں تو وہ عورت سے کیوں ڈرنے لگے؟ امتل تمہارے 5 بھائی ہیں، وہ نہیں جاتے کرایہ لینے؟ نہ سر جی، وہ کیوں خوار ہونے لگے؟ وہ تو فیروزہ کی کمائی پہ عیش کر رہے ہیں، ان کو کیا پرواہ۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا سر جی، صرف میرے ساتھ چل پڑیں، روپ پڑ جائے گا کرایہ دار پر۔ خدا قسم میرے پاس تو رکشے کو دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، اور بیوی تو ایک پائی بھی نہیں دیتی۔ پتہ نہیں امتل کی اس بات میں کیا اثر تھا، میں 9 گزے کی قبر کے پچھواڑے اس کے کرایہ دار کے پاس اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہ ایک بوسیدہ اور پرانا سا گھر تھا۔ اوپر کی منزل میں کرایہ دار تھے، نچلی منزل کے 2 کمروں میں غفور درزی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ جب ہم دونوں پہنچے تو غفور درزی تیزی سے مشین چلا رہا تھا۔ امتل کو دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ غفور درزی کے چہرے پہ صرف آنکھیں ہی باقی تھیں، باقی سارا چہرہ صبر، وقت اور غریبی کی نظر ہو چکا تھا۔ آئیں آئیں، السلام علیکم جی۔ کیا آئیں ماسٹر جی، آپ نے کرایہ لے کر نہیں دیا؟ ماسٹر غفور یوں شرمندہ ہوا جیسے وہ قصوروار ہو۔ بی بی جی ان کے گھر میں مرگ ہو گئی ہے، میں نے پوچھا تھا 2 بار۔ اور جب میری مرگ ہوگی تب کفن دفن کیسے ہوگا؟ کون خرچہ کرے گا؟ کمیٹی والے ٹرک میں ڈال کر لے جائیں گے۔ ماسٹر غفور کا چہرہ بالکل نچڑ گیا۔ خدا نہ کرے، خدا کیا کرے، خدا کیا نہ کرے، آپ کو کیا پتا میرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں بھوکی مر جاؤں، آپ کو تو کرایہ داروں سے ہمدردی ہے۔ ماسٹر غفور نے مشین کے ڈبیا سے 200 روپے نکالے اور امتل کو لجاجت سے پیش کرتے ہوئے بولا، آپ یہ لے جائیں، میں خود ان سے وصول کر لوں گا۔ امتل نے پیسے لیے اور شکریہ کر کے دکان سے نکل آئی۔ ماسٹر جی ان کو کہہ دیں اگلے مہینے کرایہ نہ دیا تو میں انہیں نکال دوں گی۔ اچھا جی کہہ دوں گا، زور سے کہنا ماسٹر جی، من نہ کرنے بیٹھ جانا۔ روپے لے کر ہم واپس امتل کے مکان پر آ گئے۔ اب امتل کا سارا روزگار یہی کرایہ کا مکان تھا، کھانا اور رہائش مفت تھی، اوپر کے خرچے کے لیے یہی 200 روپے ماہوار اس کا کفیل تھا۔ اس وقت مجھے امتل کی بجائے درزی غفور پر ترس آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بیچارگی اور شرم تھی جو آج تک میں نے کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بی بی نے پرتکلف چائے بھیجی، نئی چادریں، غلاف آ گئے۔ امتل نے بڑے وقار کے ساتھ 50 روپے اپنے بھائی کو پکڑا کر کہا، بی بی کو دے دینا، کہنا ریڈیو والے صاحب نے 5 سگریٹ کے لیے بھیجے ہیں۔ نوجوان کے جانے کے بعد میں نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا؟ بولی، آپ کی عزت بن جائے گی بی بی کی نظر میں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ تم نے غفور درزی سے 200 روپے کیوں لیے؟ اب بیچارہ کیا کرے گا؟ اسے تو خوشی ہوئی ہوگی سر جی، یہ میری بڑی بہن کا عاشق تھا، بڑی جائیداد تھی اس کے پاس، اب تو سب کچھ بک بکا گیا، دھیلا دھیلا ہمارے گھر کی نظر ہوا۔ یہ جو ہمارا مکان ہے نا، اسی نے بنوا کر دیا تھا۔ جب بیچارے کے پاس کچھ نہ رہا تو درزی بن گیا، میرے سارے کپڑے مفت سی کر دیتا ہے، ایسے ایسے نمونے بناتا ہے، ابھی کل فیروزہ کا غرارہ سی کر لایا تھا۔ تو تمہاری باجی کو بھی محبت تھی درزی غفور سے؟ اسے تو اللہ نے جوانی میں اٹھا لیا سر جی، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اگر برف کی بنی ہوتی تو پگھل جاتی ساری کی ساری۔ بڑی دیر تک امتل مجھے اپنی بہن کی طوفانی زندگی کی باتیں بتاتی رہی۔ جب رات کے کھانے کا ٹرے سج کر آیا تو امتل نے ڈونگا کھول کر دیکھا، سالن چکھا، پھر نوجوان پہ گرجی، گوشت کون لایا تھا آج؟ چاچا ابراہیم۔ اب چاچے کو کوئی کسائی سودا نہیں دیتا، خود جایا کرو گوشت لینے، آخر سارے خاندان نے کھانا ہوتا ہے۔ آج امتل کے جیب میں پیسے تھے تو وہ شیرنی تھی، اسے دال سبزی سے نفرت تھی، گوشت مرغی مچھلی کا شوق تھا، کھا پی لیتی تو پھر ڈھیر ہو جاتی۔ سونے کا بھی عجیب ڈھنگ تھا، صوفے پہ نیند آئی تو وہیں سو گئی، کرسی پہ اونگ آئی تو وہیں بت بن کے خراٹے لینے لگی۔ کھانا کھا کے بولی، سوئیں گے سر جی؟ نہیں میں تو اب چلوں گا۔ اچھا جی۔ وہ آرام سے پلنگ پر دراز ہو گئی۔ آپ کے کون سے بچے رو رہے ہیں جی؟ یہیں سو جائیے۔ کیا سوچ رہے ہیں سر جی؟ ایک لڑکی یاد آ رہی ہے، کالج میں پڑھتی تھی میرے ساتھ۔ پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے سر جی، گھن لگ جاتا ہے۔ اچھا امتل، یہ میرے پاس اس وقت 150 روپیہ ہے۔ نہ سر جی ابھی نہیں، ابھی تو پیسے ہیں میرے پاس، رکھ لو امتل، کام آئیں گے۔ وہ ہنس دی۔ لے لیتی ہوں سر جی، میرے لہو میں تو ایک بوند بھی حلال کی نہیں، مجھے کیا ڈر۔ میرے ہاتھ سے پیسے پکڑے اور کمر دوسری طرف کر لی۔ جس وقت میں اس کے کمرے سے نکلا مجھے شبہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ امتل سے میرا رابطہ کچھ عجیب نوعیت کا تھا، میں آہستہ آہستہ اس کے پروں تلے گھستا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایسی ماں تھی اپنی کی طرح لاتعداد بچے کھا چکی ہو۔ اس کے ساتھ رہنے میں ایک خاص آرام یہ تھا، وہ کچھ نہ مانگتی تھی، نہ جسمانی تعلق، نہ روحانی محبت، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ تعریف۔ وہ بالکل لا-تعلقی کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ مرد اور عورت کے رابطے بھی کئی بار خود ان کی سمجھ میں نہیں آتے اور سارا شہر ان کی نوعیت سے واقف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شہر میں میرا کوئی دوست نہیں تھا،
ریڈیو اسٹیشن پر جن پروڈیوسروں سے صاحب سلامت تھی وہ گہری نہ تھی؟ نہیں، امتل کے ساتھ میرے رشتے کی کس نے ہوائی چلائی تھی؟ اس روز میں سیڑھیاں اتر رہا تھا جب سولت بھابھی آنگن میں ملی۔ جی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ یہاں نہیں، اندر چلو، یہاں بچے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد مجھے یاجوج ماجوج نظر آئے۔ وہ ایک ہی رنگ کی بشرٹیں پہنے، ایک جیسی نکریں پہنے آنگن میں چکر لگا رہے تھے۔ پہلی بار مجھے افسوس ہوا میں نے ان سے واقفیت پیدا کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ میں بھائی مختار کے پلنگ پر بیٹھ گیا، بھابھی کھڑی رہی۔ وہ بات ختم کرتے ہی بھاگ جانا چاہتی تھیں۔ شکر ہے کہ تم باقاعدگی سے نوکری کر رہے ہو، رزق حلال کمانا مرد کا فرض ہے۔ تمہارے بھائی تمہاری صحت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، وہ سارا دن تمہارے متعلق سوچتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی۔ کہاں ٹھیک ہو؟ کبھی شیو کرتے وقت اپنا چہرہ دیکھ لیا کرو، ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ دیکھو کیسی نسیں ابھری ہوئی ہیں، اور تو اور اس عمر میں سفید بال آ گئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ وہ میرے متعلق اتنا کچھ کیسے جانتی تھیں؟ تم کو کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے قیوم۔ ملا تھا جی، دوائی پیتا ہوں باقاعدگی سے۔ تمہارے بھائی تم سے بات نہیں کر سکتے تھے اس سلسلے میں؟ صرف ڈاکٹر ہی کافی نہیں ہے۔ سنا ہے وہاں ریڈیو پر کوئی چکر چل رہا ہے تمہارا کسی بوڑھی عورت کے ساتھ۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ وہ بولی، ایسے چکروں سے بچنا چاہیے، آدمی ایک بار پھنس جائے پھر نکل نہیں سکتا۔ ادھر والیوں کو پھنسانے کے خوب طریقے آتے ہیں۔ میری آنکھوں میں امتل کی شکل گھوم گئی۔ اس احمق نے تو آج تک مجھ سے 5 سگریٹ کے پیسے بھی نہ لیے تھے۔ کسی کو پھانسنے اور خود پھنس جانے سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بھابھی بولی، کچھ خاندان کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا تم نے۔ نوکری کر لی ہے تو اب شادی بھی کر لو۔ جگہ جگہ حرام کھانے سے کیا حاصل؟ شادی حلال چیزوں میں سب سے افضل ہے۔ آبدہ کی بہن کا رشتہ آیا ہوا ہے، کہو تو ہاں کر دوں؟ سوچ کر مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر بھابھی کمرے سے فوراً نکل گئیں۔ اس دن میں دفتر گیا تو میں نے امتل سے پوچھا، شادی کیسی چیز ہے امتل؟ کبھی تمہیں اس سے پالا پڑا؟ ہاں جی، کی تھی شادی میں نے بھی، اس کا پھاہا بھی ڈالا تھا گلے میں۔ بچے ہوئے؟ ایک لڑکا ہوا تھا سر جی، لیکن اس کا بھی دماغ ٹھیک نہیں۔ ہم جیسیوں کے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں، ساری عمر حرام کھانا۔ ہم لوگ حلال کی اولادیں کہاں سے پیدا کر لیں گے؟ میرے بیٹے کا دماغ ٹھیک نہیں، 3 بار تو مینٹل ہسپتال میں رہ کے آیا ہے۔ اس کے باپ کا بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ نہ میں حرام رزق پر پلتی، نہ میرا بیٹا ایسا ہوتا۔ کہاں ہوتا ہے تمہارا بیٹا؟ اسی کے پاس ہے جی، اب تو جوان ہو گیا ہے، بڑا گبرو ہے، شکل سے تو بالکل نہیں لگتا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ تمہیں ملتا ہے کیا؟ نہ جی، مجھے مل کر کیا کرے گا، میں اسے کیا دے سکتی ہوں؟ باپ نے تو ساری بلڈنگ اس کے نام کرا رکھی ہے۔ پھر ایسے اچھے شوہر کو کیوں چھوڑا امتل؟ بس سر جی، نبھی نہیں۔ میں مڈل کلاس کی طوائف تھی سر جی، اس کو محبت بھی درکار ہوتی ہے اور عزت اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ یہ چاہتی ہے جو بیاہ کر لے جائے محبت بھی کرے عزت بھی کرے، دوہرا پنگا۔ ادھر وہ بھی کمبخت مڈل کلاس۔ پھر بتائیے نبھا کیسے ہوتا؟ عشق کے لیے نہ مڈل کلاس کا مرد بنا ہے نہ عورت، ایک ڈرپوک دوسرا تھوڑ دلا۔ ان کا عشق کتنے دن چلتا؟ سمجھا نہیں امتل؟ سر جی، یہ جو تھوڑ دلا مرد ہوتا ہے نا، وہ روٹی کپڑا اور مکان دے دیتا ہے، لیکن وہ تعریف پہ وقت برباد نہیں کرتا، لاڈ پیار سے خراب نہیں کرتا۔ وہ چاہتا تھا میں شریف عورتوں کی طرح بھانڈے ماجوں، بچے پالوں، بڑوں کی عزت کروں، چھوٹوں کی گستاخیاں سہوں اور سب پہ ثابت کروں کہ بازار والیاں شرافت میں کسی سے کم نہیں ہوتیں۔ پر مجھے ڈراموں سے نفرت تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میاں اتنے لوہے کے چنے چبا کر جو تیرے گھر والوں کو قائل کر بھی لیا تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ پٹھی مت کے ہوتے ہیں سر جی، پہلے تتلی پہ مرتے ہیں، اسے پکڑنے کے جتن کرتے ہیں، جب پکڑ لیتے ہیں تو اسے شہد کی مکھی بنانے پہ تل جاتے ہیں۔ اور اس سب کے بعد بھی عورت سنے تو کیا سنے، بازار سے بھاگ کر آئی ہے، ہیرا منڈی سے اٹھ کر آئی ہے۔ یہ جو آپ کے مڈل کلاس کے شریف لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بازار کا لفظ کبھی نہیں بھولتا، تعریف بھی کریں گے تو آپ کی اوقات یاد دلا کر۔ سر جی، خود انصاف کریں، جب بازار کا لفظ پیچھے سے اترتا ہی نہیں تو چھٹکارا حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ میرا شوہر ہر جگہ ہر محفل میں ایک ہی شو مارتا تھا، دیکھو میں کتنا نیک ہوں، میری وجہ سے ایک بازاری عورت تائب ہو گئی ہے۔ چلیے سر جی، محبت کی خاطر تو آدمی سولی پر چڑھتا ہے، مرتا ہے، پر کسی کی انا کو موٹا کرنے کے لیے کوئی کب تک اپنی جان مارے؟ اس کی ماں تھی، بہنیں تھیں، ایک پچھلی منگیتر تھی، ایک شادی کے بعد کی محبوبہ تھی۔ جو آدمی اتنی عورتوں میں بٹا ہوا ہو، اس کی ساری زندگی حصوں میں ہی ہوتی ہے۔ ادھر مجھے عادت نہیں تھی بٹے کے سوالوں کی۔ ہم تو بچپن سے ہی دل جسم روح پر سوار ہونا سیکھتی ہیں۔ ہم جب بھی کسی کو پکڑیں مضبوطی سے پکڑتی ہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے مرد کو قابو کریں تو پھر ایسا کہ اس کی ساری جائیداد بک جائے، وہ ہماری چوکھٹ پہ بیٹھ کر چل میں بھرتا رہے غفور درزی کی طرح۔ سر جی،
ہر انسان کا جی چاہتا ہے نا کہ اس کے چاہنے والے کا ککھ نہ رہے۔ ہر انسان کے اندر رب جو ہوا، رب اپنے چاہنے والوں کا کچھ رہنے دیتا ہے کبھی سوائے اپنے؟ ہر انسان کے اندر کا رب چاہتا ہے کوئی اسے ٹوٹ کر چاہے، بیوی بچوں والا ہو تو بیوی بچے چھوڑ دے، دولت مند ہو تو منگتا بن جائے، کسی کو بیاہی عورت سے پیار ہو جائے تو عاشق چاہے گا آدھی رات کو شوہر کے پہلو سے اٹھ کر آئے۔ اٹھیں سر جی، چلتے ہیں، اٹھیں، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ میں امتل سے بھابھی سولت کی بات کرنے والا تھا، لیکن اس وقت اس کی آواز میں کچھ ایسی تیزی تھی کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے آج بہت کام تھے امتل، ایک ریہرسل ہے، ایک ریکارڈنگ ہے، پھر میں نے کاپسٹ کو بلا رکھا ہے۔ آپ چلیے تو صحیح، جلدی واپس آ جائیں گے۔ پہلے وہ میرے کمرے سے رخصت ہوئی، 10-15 منٹ کے بعد میں نکلا۔ ریڈیو اسٹیشن کے باہر وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ میری موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ چلتی سواری کے شور میں میں نے اسے کہا، تم وہاں سے میرے ساتھ کیوں نہیں آ گئی؟ بولی، کچھ پردہ رکھنا پڑتا ہے سر جی۔ میرا دل چاہا کہ اسے بتاؤں کہ اتنی احتیاط کے باوجود باتیں خوشبو کی مانند پھیل جاتی ہیں۔ بھابھی سولت کو بھی اس وقت ساندہ کلا میں بیٹھے بیٹھے معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس کے ساتھ جا رہا ہوں۔